क्लास शुरू करते हैं। सूरह यूसुफ का मुताला चल रहा है हमारा। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 70 से हमने पढ़ना है आज। मैं तर्जुमा देखिए, ठीक है, तर्जुमा पढ़ूंगी। देखिए जरा। फिर जब यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का प्याला अपने सके भाई की कजावे में रखवा दिया। फिर एक मुनादी ने पुकार कर कहा, ए काफिले वालों, तुम चोर हो। उन्होंने उनकी तरफ मुड़कर देखा, मुड़कर पूछा कि क्या चीज है जो तुमसे गुम हो गई है। उन्होंने कहा, हमें बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा, और जो शख्स उसे ला कर देगा उसको एक ऊंट का बोझ इनाम में मिलेगा, और मैं उस इनाम के दीवाने की जिम्मेदारी रख लेता हूँ। वो भाई बोले, अल्लाह की कसम, आप लोग जानते हैं कि हम जमीन में फसाद फैलाने के लिए नहीं आए थे, और ना हम चोरी करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग झूठे साबित हुए तो उसकी क्या सजा होगी। उन्होंने कहा, उसकी सजा ये है कि जिसके कजावे में से वो प्याला मिल जाए वो खुद सजा में धर लिया जाए। जो लोग जुल्म करते हैं हम उनको ऐसे ही सजा दिया करते हैं। चुनाचे यूसुफ ने अपने सगे भाई के थैले से पहले दूसरे भाइयों के थैलों की तलाशी शुरू की। फिर इस प्याले को अपने सगे भाई के थैले में से बरामद कर लिया। इसी तरह हमने यूसुफ की खातिर ये तदबीर की। अल्लाह की ये मशीयत न होती तो यूसुफ के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो बादशाह के कानून के मुताबिक अपने भाई को अपने पास रख लेते। और हम जिसको चाहते हैं उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं, और जितने इल्म वाले हैं उन सब के ऊपर बड़ा इल्म रखने वाला मौजूद है। जी, यहाँ पर अब क्या फरमाया जा रहा है? पिछली आयत में जो जिक्र हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई को प्रस्ताव किया कि फरमान तो वो जी है, और उधर चलते हैं तो आइंदा बोला उसको मिलेगा कि तब तुम इस छोटे भाई को भी लेकर आओगे। अब उन्होंने अपने वालिद की जाकर की और कहा, और बड़े उससे अहद पैमान किए कि हम हिफाजत से बिन्यामीन को वापस ले आएंगे। तो लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि आगे अल्लाह ताला की तरफ से ये वाला मामला पेश आना है। यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अब बिन्यामीन को जब ये लेकर आ गए साथ, यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ सिकाया, यानी जो बादशाह का जो पैमाना है उसको चुरा लिया, उसको चुराने का इल्जाम लगाया गया। किस तरीके से कि उनके बर्तन जो, वो बर्तन जो है, जो बादशाह का प्याला था जिससे वो पानी पीता था, उसका क्या किया, उनके गले में छुपा दिया। ठीक है। और दूसरी जगह क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सवा अल मलिकी। तो सिकाया के मानी पानी पीने का बर्तन, और सवा, सुआ का मतलब भी क्या है, उसी बर्तन को कहते हैं जो बादशाह की तरफ मंसूब होता है। ठीक है, यानी बादशाह इस्तेमाल करता है। ये चांदी का हो सकता है या सोने का बर्तन है, यानी इस तरीके से है कि ये महंगा बर्तन है जिसकी वजह से उसको खास अहमियत हासिल है, और उसको चुराना, और वो भी बादशाह का, तो उसकी जो सजा डबल होती थी। फिर सुम्मा अज़्ज़ना मुअज्जिनुन, क्या फरमाया, यानी कुछ देर के बाद एक मुनादी करने वाले ने पुकारा कि ए काफिले वालों, तुम चोर हो। यहाँ लफ्ज सुम्मा इस्तेमाल हुआ। ठीक है, आप तवज्जो रखिए कुरान की आयत के ऊपर भी, जहाँ पर जो लफ्ज आ रहा है उस पर आप तवज्जो रखा करें साथ साथ। अच्छा, सुम्मा से यहाँ क्या मालूम हो रहा है कि ये मुनादी फौरन ही नहीं की गई है, फौरन से कि अब जैसे ही वो काफिला निकला है तो फौरन पीछे चले गए और कहा। सुम्मा से मालूम होता है कि थोड़ी दूर काफिले को जाने दिया, ठीक है, वो रवाना हो गया, और बाद में उसके पीछे काफी, यानी घोड़े दौड़ाकर या ऊंट दौड़ाकर उनके पीछे गए, और जाकर उनको कहा कि जो है कि मुनादी की गई, ऐलान किया गया कि अय्युहल ईरु, यानी तुम लोगों ने, ए काफिले वालों, चोरी की है। वो ऐसा किया ताकि वो जालसाजी का शुबा ना हो जाए कि ये एक बात बनाई गई है।
बहरहाल जो मुनादी करने वाले थे उसने क्या किया, बरदरान यूसुफ को भी चोर करार दे दिया। قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، यानी जो बरदरान यूसुफ थे उन्होंने मुनादी करने वालों की तरफ देखा और मुतवज्जे हुए और उनको क्या कहा कि हम तुम्हें कैसे चोर मालूम होते हैं, और बताओ कि तुम्हारी कौन सी चीज जो है वो गुम गई है। उन्होंने कहा कि हमें बादशाह का सोआ यानी बर्तन गुम हो गया है, और जो शख्स भी इसको बरामद करके लाएगा उसको एक ऊंट भर गल्ला उसको दिया जाएगा, और मैं उसका जिम्मेदार हूँ, यानी मैं उसको दिलाऊंगी। जो मुनादी कर रहा था, ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं उसको वो ऊंट यानी एक बोझ भर के ऊंट उसको दूंगा इनाम में। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को रोकने का जो हीला किया, क्या ये ठीक था, और क्यों किया ये हीला, ठीक है, जबकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी मालूम है कि उनके वालिद के ऊपर ये सदमा होगा उनकी मुफारकत का, कि वो पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो मुफारकत से उन्होंने बहुत सदमा उठाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वालिद को फिर सदमा होगा। ठीक है, और दूसरी बात इसमें भाइयों की रुसवाई थी, तो सबके सामने काफिले वालों के सामने रुसवाई थी कि इन्होंने चोरी की है। तो अल्लाह के नबी जो है वो इनसे कैसे गवारा किया जा सकता है कि ये काम इनसे हो गया होगा। हाँ जी, एक जब मैं सवाल उठाती हूँ तो आप लोग के माइंड फ्रेश करने के लिए और आप लोगों के दिमागों को भी यानी काम में लाने के लिए कि आपके जहन में क्या जवाब आता है, तो मालूम हो जाता है इस तरीके से। चलिए बताएं इनकी क्या वजह थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस तरीके का हीला किया, जबकि उन्हें मालूम था कि वालिद साहब भी इससे अफसरदा होंगे बहुत ज्यादा, और वालिद को दुखी करना तो गुनाह में आता है ना। वो अपने भाई को अपने पास रखना चाहते थे। बिल्कुल भाई को पास रखना चाहते थे, लेकिन भाई को पास रखना इतनी बड़ी वो मजबूरी नहीं थी, जितनी बड़ी बात थी कि वालिद को सदमा जो पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, उसका एक नबी से कैसे सदूर हो सकता है। जी। हम्म। अच्छा, इसमें एक कॉल ये है कि बिन्यामीन ने खुद कहा था कि भाई मुझे आप ना मैं बहुत तंग हूँ अपने भाइयों से, आप मुझे यहाँ रोक लीजिए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे फिर कोई हीला करना पड़ेगा, आप पे चोरी का इल्जाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कायदे के हिसाब से यहाँ हम किसी को नहीं रख सकते, ठीक है। तो अब ये आप पे चोरी का इल्जाम लगाना पड़ेगा, तो वो ये भी करवाने के लिए राजी हो गए थे। फिर ये बात, दूसरा सवाल पैदा होता है, फिर भाइयों की जो रुसवाई है वो भी एक ऐसा काम है जो ठीक नहीं है, तो फिर नबी कैसे इससे दूर हो सकता है ये काम, ठीक है। तो सही जो कॉल है वो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है कि ये मिन जानिब अल्लाह था, ठीक है। यही बात वाज़ेह है, कुरान में जो जिक्र है मिन जानिब अल्लाह की तरफ से ही था, कि अल्लाह के हुक्म से ही था कि वो इस तरीके का हीला करें, ठीक है। तो ये हीला और तदबीर अल्लाह की तरफ मंसूब करना बेहतर है, क्योंकि ये सब काम अल्लाह ताला के ही हुक्म से हुए, और फिर इस लिहाज से उनको नाजायज कहने का फिर कोई माना नहीं रहता, ठीक है। ये ऐसे ही हो गया ना, जैसे आपने सूरह कहफ में पढ़ा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर सवालात उठाए कि आपने उस बच्चे को क्यों कत्ल किया, आपने कश्ती को क्यों तोड़ा, और ये अल्लाह ताला की हिकमत होती है, ये अल्लाह की बिइज़्निल्लाह यानी काम होता है, और वो फिर गुनाह नहीं है, वो नाजायज नहीं है, वो अल्लाह के नबी कर रहे हैं तो फिर वो नाजायज नहीं होगा। इल्हामी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामी उनको हाँ इशारा जी, हुआ। अलग तरफ से ही था ये कि इस तरीके से ये तदबीर की जाएगी, ठीक हो गया। तो फिर आगे उन्होंने भाइयों ने क्या कहा, क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जि'ना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ि वमा कुन्ना सारिक़ीन, यानी जब शाही मुनादी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, तो उन्होंने अरकाने जो अरबाब इख्तियार थे, उन्होंने कहा कि हमारे हालात से तो आप बिल्कुल वाकिफ हैं कि हम कोई फसाद करने वाले, यानी उनके भाइयों ने कहा कि हम तो यहाँ फसाद करने नहीं आए, ना तो हम चोर हैं। उन्होंने कहा अच्छा फिर बताओ, अगर कोई चोरी पकड़ी जाए तो फिर अब तुम्हारे नजदीक उसकी क्या सजा है। उन्होंने कहा कि शरीयत याकूब अलैहिस्सलाम में इसकी सजा ये है कि जिसके पास से ही चोरी का इस्तेमाल पकड़ा जाए,
وہی اس کی سزا ہے، یعنی اسی کو بدلے میں رکھ لیا جائے، جیل ڈال دیا جائے، وہ اس کا نعم البدل ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہوا، حضرت بنیامین کو وہاں پہ پھر رکھ لیا گیا. اور اس کا یہ والا معاملہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حضرت بنیامین کو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک تفتیش کا طریقہ ہے نا، شک جس پہ ہو رہا ہے یا پھر جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تاکہ لوگ شک نہ کریں. سب سے آخر میں انہوں نے بنیامین کے سامان کو کھولا. اگر پہلے کھول لیتے تو سازش معلوم ہو جاتی، اور پھر تو معلوم ہو جاتا کہ یہ تو خود ہی پلان کیا گیا ہے سارا کچھ، جبکہ ایسا نہیں. حضرت بنیامین کا آخر میں انہوں نے سامان کھولا تاکہ ان کو شبہ نہ ہو. اور پھر بعد میں انہوں نے جب نکالا حضرت بنیامین کے سامان سے، تو سب بھائیوں کی گردنیں جو ہے وہ شرم سے جھک گئی اور ان کو کوسنا شروع کر دیا اور سخت برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اور کیا کہا؟ ہاں، یہاں پہ دیکھیے ان الفاظ سے دیکھیے کیا معلوم ہوتا ہے. کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ. کدنا کے معلوم ہے کہ اللہ نے تدبیر کی. کدنا کی جو ناز و ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کی طرف راجع ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، کہ ہم نے اس طریقے سے تدبیر کی. تو یہ تدبیر یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، من جانب اللہ ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیوں، وجہ کیا؟ جس میں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تھی، مزید آزمائش تھی، اور ان کو نکھارنا چاہتے تھے. اللہ نے اپنی نبیوں کو بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے، تو مزید آزمائش درکار تھی اللہ کو. تو اب اس وجہ سے یہ جو تدبیر کی اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک کی بنا ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو، اگر ہم نہ کرتے تو وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون کے مطابق گرفتار نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ مصر کا قانون اور تھا. مصر کا قانون کیا تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دیتے تھے، اور جو اس نے چوری کی ہے اس سے دگنی قیمت اس سے وصول کر کے اس کو چھوڑ دیتے تھے. لیکن یہاں پر جو انہوں نے کیا کیا، جو منادی ہے اس نے کیا کہا کہ بھئی آپ ہی بتائیں کہ اس کی کیا سزا ہے، ہم وہی سزا رکھیں گے، ہم اپنی سزا نہیں رکھیں گے. انہوں نے کہہ کے وہ پھنس گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے سزا اس کی یہ ہے کہ اب اسی بندے کو اپنے پاس روک لیا جائے جس کے پاس یہ چیز ہوتی ہیں. تو اللہ کی مشیت حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مراد تھی کہ بنیامین کو رکھ لیں، وہ پوری ہو گئی. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے درجات ان کے بھائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیے. اور ہر علم والے کے اوپر سب سے زیادہ علم والا موجود ہے. یعنی مخلوق میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم تمہارے اوپر فوقیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، وفوق کل ذی علم علیم. یہ اگر چیز ہمیں یاد ہونا تو ہم کبھی بھی اپنے علم پر فخر نہ کریں، ہم کبھی بھی اپنے عالمہ ہونے پر فخر نہ کریں، ہم کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بھئی اکڑ نہ ہو. معذرت چاہتی ہوں، مطلب یہ ہے، یہ عام ہوتا جا رہا ہے قانون. علم جو ہے انسان کو مزید جھکاتا ہے. علم یہ نہیں کہتا کہ اب میں تو بھئی بہت جو عالمہ بہت بڑی بن گئی ہوں، میری تو گھر والے ساری عزت کریں، میرے تو ایسا اکرام کریں گھر والے کہ میں تو عالمہ کا کورس کر رہی ہوں، میرے جتنی تو عزت ہی کچھ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے. سب سے بڑی بات ہے آپ خدمت کرنے والے بنیں. عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ خدمت کرائیں. دین کا علم آتا ہے تو عاجزی آنی چاہیے، اور عاجزی آئی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ آگے بڑھ کر خدمت کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے. اور ہمارے ساجد فرماتے تھے کہ دین پڑھ کر، یعنی اپنی ناک نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا بڑی اونچی ناک ہے اس کی، بھئی یہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہونی چاہیے کہ اپنے اندر عاجزی رکھے. ہاں، جہاں پر عزت کا معاملہ آ جائے اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دینا کہ اس پہ آپ کیوں جو کمپرومائز کریں، اور جو ہے آپ کے عزت پر جب بات آئے، عزت نفس بہت بڑی چیز ہے، اس کو طریقے سے بہت ہی پڑھے لکھے انداز میں اس سے نکلیں.
لیکن بحث و مباحثہ نہ کریں. تھوڑا سا علم اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ابھی ہمارا ابتدائی معاملہ ہوتا ہے، ہم نے دروس سنے ہوئے ہوتے ہیں استاذہ کے، نہیں نہیں وہ جو ہے وہ باتیں سنی ہوتی ہیں دین کے متعلق، جذبہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس جذبات کو ہم گھر میں لگانے لگ جاتے ہیں اور سب کو ہم حکم دینے لگ جاتے ہیں، سنیں یہ چیز ہے وہ چیز ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ کرنا، تو پھر باغی ہونے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قیامت کے نزدیک تو یہی ہوگا نا کہ علم پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، ہاتھ پر سارا وہ کیا کہتے ہیں ایک کوئلہ رکھنے کے برابر ہوگا. تو عمل آپ کریں، طریقے سے سمجھائیں، یہی علم ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک زیادہ علم والا موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے علم کے بھی لحاظ سے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ علم کس کا ہے. یہ بچی ڈسٹرب تو نہیں کر رہی ہے آپ کو؟ ایک منٹ ہے. السلام علیکم. ہاں جی، چلیے جی. اب دیکھیے ان آیات میں ہم معروف المسائل نکالتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا، اس میں ہمیں ہدایت کا سامان ملتا ہے ان آیات سے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ کسی معین کام کے لیے کوئی اجرت یا انعام جو ہے وہ مقرر کرنے کا اعلان کر دینا یہ بھی مستحب ہے. یعنی کسی کے ذمہ لگا دینا کہ بھئی کوئی چیز ڈھونڈ کر لائے گا تو اس کو اتنا اتنا انعام ملے گا، تو یہ جائز ہے، قرآن سے ثابت ہو گیا. گمشدہ چیز کسی کی مل جائے، کوئی اشتہاری مجرم ہے ان کے گرفتار ہونے کے لیے کوئی انعام رکھ دیا جائے تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا ہے؟ انا بھی زعیم، میں اس کا ذمہ دار ہوں، ضامن ہوں. اور اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر ضمانت دے دی جائے کسی کو کہ میں ذمہ دار ہوں، مال لے کے دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اس کا یعنی ضامن بننا بھی، مال کا ضامن بننا بھی جائز ہے. تیسرے کذالک کتنا لیوسفا، اس سے کیا معلوم ہوا کہ شرعی مصلحت کی بنیاد پر حیلہ کرنا، تدبیر کرنا جائز ہے. لیکن ایسا حیلہ اختیار کرنا جس سے احکام ہی بدل جائیں شریعت کے، تو وہ پھر جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے ایسا معاملہ ہو کہ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر آپ نے جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں آ رہا جو فرض کے حکم میں آ رہا ہے، تو اس میں نہیں کریں گے ہم، کیا کہتے ہیں، ہیلہ نہیں کر سکتے. ہیلہ ہے جیسے چھوٹے موٹے مسائل ہیں اس کے اندر ہیلہ کرنا، جس طرح کا یہاں کا معاملہ پیش آیا اسے ہیلہ شرعیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے معاملات میں بھی اس طریقے کا ہیلہ آ جاتا ہے. جب آپ نے مدارس کو دینا ہوتی ہے زکوٰۃ تو اس میں ہیلہ ایک طریقہ ہے ہیلہ کرنے کا کہ کسی کو وہاں پہ مدرسے کے کسی بچے کو آپ جو ہے وہ مالک بنا کر اس کو دے سکتے ہیں. تو یہاں پر ہیلہ کرنا جیسے رمضان کے روزے رکھنے کے بارے میں اور نہ ہی رکھے جائیں، سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے، اور سفر بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے، غیر ضروری کوئی سفر ہے اور جان بوجھ کے اس لیے اختیار کیا کہ روزہ نہ ہی رکھنا پڑے، تو یہ ہیلہ کرنا ناجائز ہو جائے گا.
دوسرا ہے کہ بھی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا جان بوجھ کر کرنا کہ زکوٰۃ نہ ہی دینی پڑے، وہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی ہیلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہیلے کرنے سے منع فرمایا، اور بالاتفاق امت یہ چیز حرام ہے کہ اس طریقے کا ہیلا کیا جائے۔ اور دوسری بات، اس طرح کا پھر ہیلا کرنے سے اللہ کے رسول کے ساتھ چال بازی کرنے کا معاملہ پیش آئے گا، چال بازی کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ وہ بولے، بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا ایک بہت بڑا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو ایک اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی۔ اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے تحقیق کر لیجئے، یہ بات پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ جی، یہاں پر اب کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اب جب یہ بات ہو گئی کہ حضرت بنیامین کو رکھ لیا، تو اب انہوں نے کیا الزام لگایا، انہوں نے غصے میں کیا کہا کہ ان کے جو بھائی پہلے تھا، اس بنیامین کا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی پہلے چوری کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھائی ایسے ہی کام کرتے ہیں، ناؤز باللہ، اس طریقے کا الزام پھر لگایا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ حقیقت انہوں نے یہ بتا دی کہ یہ ان کے حقیقی بھائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نا، فقط سرقہ اخ لہو، یعنی ان بنیامین کا جو بھائی ہے اس کا بھی ایک اور بھائی تھا جس نے چوری کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ ان کا حقیقی بھائی نہیں ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بتایا۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پہ بھی چوری کا الزام لگا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی دیکھیں حضرت بنیامین پر لگایا، پھر ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ اس کا واقعہ کیا ہے کہ بچپن میں ایک واقعہ ہو گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں، جس طرح ابھی حضرت بنیامین پر الزام لگا، ٹھیک اسی طرح انہیں بھی ان پر بھی الزام لگا۔ واقعہ کیا تھا؟ مفسرین نے جو ابن کثیر نے، امام تفسیر، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصے بعد بنیامین پیدا ہو گئے نا، تو یہ ولادت ہی جو تھی وہ والدہ کی موت کا سبب بن گئی۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں بھائی جب بغیر ماں کے رہ گئے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو پھر ان کی تربیت اور حضانت اور ان کو دودھ پلانا، یہ سب کچھ یعنی والد تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ ان کی پھپھی جو تھی ان کو دے دیا، ان کی گود میں دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن سے اللہ نے ایسی شان دی تھی کہ ان کو جو بھی کوئی دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگ جاتا۔ تو ان کی پھپھی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ کسی بھی حال میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ان کو دے دیں۔
اور جب وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت انہوں نے ان کو نہیں دیا. جب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ارادہ کیا کہ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھوپھی سے لے لیں. انہوں نے عذر کیا، پھر زیادہ اصرار کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مانے تو انہوں نے مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کے جو ہے ان کو حوالے تو کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن ایک تدبیر بھی کی کہ اپنا ایک پٹکا جو کمر پہ باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو پہنچا تھا اور اس کی بڑی قدر و قیمت تھی. تو وہ پٹکا حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے انہوں نے یعنی کمر پہ باندھ دیا حضرت ان کی پھوپھی نے. جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے وہاں سے گئے تو پھر یہ شہرت کی کہ میرا جو پٹکا ہے وہ چوری ہو گیا ہے. جب تلاشی لی گئی، ابھی وہ جس طریقے سے یہ بھی قافلے میں جا رہے تھے، ابھی واپس جا رہے تھے تو بنیامین علیہ السلام پر وہ لگ گیا الزام. اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام بھی جا رہے تھے قافلے میں، واپس جا رہے تھے اپنے، تو ان پہ بھی الزام لگا. اور پھر کیا ہوا کہ اب شریعت یعقوب علیہ السلام کے مطابق کیا پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ وہ ان کو واپس رکھ لیں کیونکہ ان کے پاس سے پٹا ملا. پھر یوں ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ مالک بن گئی اور اس وقت تک انہوں نے اس کے پاس رکھا جب تک وہ وفات نہیں پا رہی، انہیں کی تربیت ہو رہی. تو یہ بات تھی اور یہ معلوم تھا انہیں کہ ان پہ چوری کا الزام لگایا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. اور ہر شخص جانتا تھا کہ یعنی چھوٹا سا بچہ ہے وہ کیسے چوری کر سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ تھا بس اپنے پاس روکنے کا، اس وجہ سے انہوں نے روکا اور اس سازش میں ان کو رکھا. تو یہاں پر اسی طرف انہوں نے اشارہ کیا ان کے بھائیوں نے کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی ایسے ہی پہلے چوری کی تھی کوئی. فَأَسَرَّهَا رہا یوسف فی نفسہ، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بات سن کر اپنے دل میں رکھی، یعنی دل میں برا بھلا کہا، سامنے واضح نہیں ہونے دیا کہ کیسے تم الزام لگا سکتے ہو، تمہیں کیسے پتا کہ واقعی وہ چوری میں نے کی تھی کہ نہیں کی تھی، ٹھیک ہے. اور لیکن اس کا اظہار بھائیوں پر نہیں ہونے دیا کہ وہی واقعی یہ بات ہوئی ہے. قال انتم شر مکانا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے دل میں کیا فرمایا، تم لوگ ہی بدرجہ برے حال میں ہو، بھائی پر چوری کی تہمت جان بوجھ کر لگاتے ہو. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ صحیح ہے یا غلط، یہ ساری بات اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جی. قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے کیا کہا کہ برادران یوسف نے کہ ان کے باپ جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں اور ضعیف ہیں اور اس کی مبارکت برداشت نہیں کریں گے، تو آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کسی کو رکھ سکتے ہیں، تو انصاف کا تقاضا ہی نہیں ہے. جب چوری ہی انہوں نے کی ہے تو پھر ہم اس کے بدلے کسی اور کو کیسے رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہا کہ قال معاذ اللہ، یہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم جس نے مال ہی نہیں پکڑا، ہم اس کو کیسے جو مظلوم کو ہم پکڑ کے ہم جو ہے جیل میں ڈال دیں. جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو پھر وہ باہر نکلے اور مشورے کرنے لگے. تو قال کبیرہم، یہ وہی بڑا بھائی تھا جس کو یہودا میں نے بتایا تھا اور اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ کنویں میں ڈال دو، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے. تو یہ حکم، یہ والا جو معاملہ جو کیا تھا یہ اس بڑے بھائی نے کیا تھا. تو یہاں پر وہی کہہ رہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں تو بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں جاؤں اور جو اپنے والد کو کیا میں منہ دکھاؤں گا کہ میں اس طریقے سے ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے. ارجعوا الی ابیکم، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اپنے والد کے پاس جاؤ، ان کو بتاؤ کہ آپ کے صاحبزادہ نے چوری کی ہے اور ہم اس کی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں کہ ہم مال جو چوری ہوا ہے وہ ان کے سامان سے ہی برآمد ہوا ہے. وما کننا للغیب حافظین، یعنی ہم نے جو آپ سے عہد کیا ہے ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، ٹھیک ہے. یہ عہد ظاہری حالات کے طور پر نہیں تھا، غیب کا حال تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے نا. انہوں نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے، اب ہمارے دل صاف ہے، ہم پوری
جو ہے وہ حفاظت سے کوشش کریں گے کہ ہم حفاظت سے ان کو لے کر آئیں واپس، اور میں اسی وجہ سے یہاں موجود ہوں کہ جب تک بنیامین واپس نہیں آئیں گے تب تک میں واپس نہیں آؤں گا۔ اچھا یہاں پر دیکھیں یہ کیسے گوارا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ والد کے ساتھ پھر اس کا سوال کا ادا کیا گیا۔ تفسیر مظہری میں اس سوال کو پھر دہرایا گیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کے ساتھ اس قدر بے رحمی کا معاملہ گوارا کر لیا کہ خود اپنی حالات رہے۔ ان سب باتوں کا جواب تفسیر مظہری نے یہ دیا ہے انہو عمل ذلک بامر اللہ تعالی لیزید من بلاء یعقوب، یعنی یوسف علیہ السلام نے سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے جن کا منشا حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان لینا تھا اور ان کی آزمائش تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات میری بات یاد رکھیے گا، تفسیر پڑھنے کا ہمیں یہ جو یہ مستشرقین کون ہوتے ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے، ڈھونڈ کے بتانا ہے مستشرقین کون ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ سوال اٹھاتے ہیں اور ان کی تعریف بتانی ہے۔ چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ دین کو دوسرے طریقے سے پیش کرنا، ٹھیک ہے، اگر ہمیں ان سوالات کے جواب نہ ملیں تو ہم پھر کیا ہے گمراہی کا شکار ہو جائے۔ میں جس میں انسان سوال اٹھاتا ہے بھئی یہ کیوں ہو گیا، نبیوں سے ایسے کام کیوں ہو گیا، تو نعوذ باللہ من ذالک، جب تک ہم خود اس پر یعنی تفسیر اقوال جو بزرگوں کے ہیں تبع تابعین کے وہ نہیں جانیں گے تب تک ہم اس کے صحیح حل تک نہیں پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ کہ یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اللہ کی منشا میں جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یوں کیا یہ کام ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، ہم تعالیٰ جب تک رکھتے ہیں۔ چلو جی، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔